सलात व सलाम पर, बाकी चुप करके बैठे। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह, ये सलात व सलाम पढ़ने वाले वक्त ज़ाय कर रहे होते हैं। एक मर्तबा सलात व सलाम पढ़ो आकर 10 नेकियों का सवाब, 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 दर्जे बुलंद। और अगर कोई बंदा पढ़ता है मगर गौर नहीं करता, तवज्जो नहीं करता, यूँ पढ़ रहा है, उसका पढ़ना भी कबूल होता है। क्योंकि अल्लाह ताला महबूब पर दरूद भेजने वालों का दरूद जिस हाल में भी पढ़े रब नहीं करता। और जो मोहब्बत पे डूब कर तवज्जो के साथ ये अकीदा रखते हुए कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारा दरूद व सलाम सुन रहे हैं और अगर करम फरमा दें तो जवाब भी अता फरमाएं। तो सरकार फरमाते हैं कि अस्माओ सलात अहले मोहब्बत, अहले मोहब्बती जो मेरी मोहब्बत पे डूब कर मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ते हैं, मैं खुद सुनता हूँ। वैसे दरूद व सलाम पढ़ने वालों का दरूद आका की बारगाह में फरिश्ते पेश करते हैं। ये नहीं है कि आका को पता नहीं होगा, फरिश्ते पेश करते नहीं, उनका मनसब ऐसा है, उनकी शान इतनी बुलंद वाला है। रब दिखाता है कि फरिश्ते भी मेरे महबूब के खाने हैं। अब आप देखें कि अफसर अपने दफ्तर के कमरे में बैठा है, उसी कमरे में अलमारियां हैं, उसमें फाइलें रखी हुई हैं, तो वो बैठा हुआ बेल देता है, जो चपरासी बैठा है या कोई खादिम बैठा है वो अंदर आता है, कहते हैं ये फाइल बना, फाइल उठा। अब कोई ये समझे कि ये बेचारा अपाहज है, ये नहीं उठा सकता, नहीं, उसका मनसब ऐसा है कि वो खुद नहीं उठाता, अपने खादिम से उठवा। हमारे आका का मनसब इतना बुलंद वाला है, सुनने के बावजूद भी फरिश्ते उठाकर पेश। हज़रात मोहतरम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें देख रहे हैं, हमारा एक अकीदा है, हमारा ईमान है, अपनी पाक निगाहों से वो हमें देख रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ आका की निगाहों में, और ये शान उनको अल्लाह ने अता फरमाई। अगर कोई कहे कि नबी दीवार के पीछे भी नहीं देख सकता, वो मनहूस है, और मनहूस हर दौर में है। पहले मनहूस बना था, बाद में महबूब बना था। शैतान पहले था, ठीक है ना जी, आदम अलैहिस्सलाम को बाद में पैदा किया। अब उसने आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम नहीं की, रब ने उसको शैतान बना दिया, लानती बना दिया, ताकि आखिर दुनिया तक पता चले कि मैं अल्लाह उसको लानती बनाता हूँ जो मेरे प्यारों का गुस्ताख हो। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर कोई यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहे,
تو وہ لانتی ہوا یا نہ؟ جو مانتا ہے وہ ضرور بولے جو نہیں مانتا۔ یزید کو کہیں رحمت اللہ علیہ، ارے پاگلوں، کبھی کوئی کافر کو بھی رحمت اللہ علیہ کہتا ہے؟ ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم تھے حضور شیخ القرآن، ان کے شاگرد بتاتے تھے کرام نے 18 سال آپ نے دورہ تفسیر پڑھایا، لیکن ہر سال آیت کی نئی تفسیر پڑھاتے اور وہ بھی گوڑا شریف کے غلام تھے۔ حضرت شیخ القرآن علامہ محمد عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ تو جناب بندہ، اور وہ اگر کسی پر کوئی بات کہہ دیتے، مذاق کے طور پر کہہ دیتے، ان کے سامنے بولتا کوئی نہیں۔ ایک دن ایک مولانا ان کے سامنے تقریر کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے۔ حضرت بیٹھے، آپ مائے تو بھی کچھ بکنا ہے یا فلاں بڑا نہیں؟ لیکن ان کے سامنے بولتا کیوں نہیں تھا؟ کہ اکثر ان کی شاگرد وہ ان کی کیسٹ اب بھی موجود ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر یزید کافر نہیں ہے تو دنیا میں کوئی کافر نہیں۔ بے شک یہ ان کا قول تھا، اگر یزید کافر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی کافر نہیں۔ بھئی ہم اہل سنت و جماعت کا تو عقیدہ ہے یزید کافر۔ بے شک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل پاک کے ساتھ دشمنی کرنے والا، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والا، کعبہ کی عظمتوں کو بھی سلام، لیکن کعبہ سے تو حسین کا نوکر بھی افضل ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے نا، ہمارے آقا کعبہ کا طواف فرما رہے تھے اور طواف فرماتے فرماتے، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، کعبہ کی طرف دیکھا، میں کعبہ، میں تیری عظمت کو، تیری شان کو، تیرے مقام کو جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تجھے نسبت تشریفی سے نوازا اور میں یہ میرا گھر ہے، یہ مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ تجھ میں رہتا نہیں، کیونکہ وہ مکانوں میں رہنے سے پاک ہے، تجھ میں نہیں رہتا، لیکن تجھے نسبت شرافت کی عطا فرما دی، تیری شان، تیرا مقام، تیری رفعت، تیری بلندی کو میں مانتا جانتا ہوں، لیکن سن لے، آج نبیوں کا آقا، آج رسولوں کا سردار تیرا طواف کر رہا ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ کی مخلوق میں تیرا مقام سب سے بلند ہے۔ فرمایا ان حرمت المومن اعظم عند اللہ من حرمت کعبہ، کعبہ اللہ کی بارگاہ میں میری امت کے ولی کا مقام تجھ سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، آقا نے فرمایا۔ تو حضرات محترم، ولی تو بنتا ہی وہ ہے جو میرے آقا اور آقا کی آل پاک اور اصحاب کرام کا محب بھی ہو اور ادب بھی کرتا ہو۔ صحابہ کا بے ادب بھی گستاخ، بے ایمان، بدعقیدہ ہے، اور اہل بیت اطہار کا دشمن بدعقیدہ ہے، لعنتی ہے، ملعون ہے، کافر ہے۔ صحابی وہ ہے
جو میرے آقا کے قریب ایمان کی دولت کے حصول کے بعد ایک لمحہ بیٹھے صحابی بن گیا، جن کے دلوں میں ان کا بغض ہے، آقا نے ان پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ کسی صحابی کا بغض چہ جائے کہ خلفائے راشدین میں سے کسی کا بغض ہو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض جس کے دل میں ہے وہ پکا لعنتی ہے اور وہ کافر ہے، کیونکہ صدیق اکبر میرے آقا کے یار غار ہیں، آقا کے جلووں میں ایسے بسے ہوئے تھے کہ جب آقا ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے لوگوں کو التباس ہو گیا کہ نبی کون ہے اور خادم کون ہے۔ انہوں نے صدیق اکبر کو نبی سمجھا، ان کا استقبال کرنے لگے، لیکن وہ تو پروانہ شمع رسالت تھے، وہ تو آقا کے دیوانے تھے۔ انہوں نے اپنی چادر آقا کے سر پہ تان دی دونوں ہاتھوں سے، تاکہ پتہ چلے میں خادم ہوں، مخدوم ہی ہے، میں غلام ہوں، آقا یہ ہیں۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے ہمارے آقا فرماتے ہیں جن جن لوگوں کے مجھ پر احسان تھے میں نے سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا ہے، ما خلا ابا بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے، ان کے احسانات کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان حشر میں ادا فرمائے۔ اندازہ لگائیں۔ ایک دن مائی صاحبہ حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کے حجر پاک پہ میرے آقا کا روضہ پاک بنا، جن کی زندگی میں میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ حکمی نہیں، محققین لکھتے ہیں کہ اللہ نے جنت کا ٹکڑا اتارا ہے یہ، وہاں سرکار کا روضہ پاک ہے۔ مائی صاحبہ نے ایک دن رات کا وقت تھا، سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی آقا کوئی آپ کا ایسا امتی بھی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں، جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں۔ اب مائی صاحبہ مومن تمام ایمان والوں کی ایمانی روحانی ماں ہے، حضرت صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، مگر جب حکم شریعت سامنے آئے تو نسبی طور پر بیٹی ہیں اور روحانی طور پر اپنے والد کی بھی ماں ہیں، کیونکہ ازواجہ امہاتہم۔ سبحان اللہ۔ اب مائی صاحبہ کا عقیدہ دیکھو، اب ملا تو کہتا ہے نا دیوار کے پیچھے میرے آقا کو پتہ نہیں، اور مائی صاحبہ کا عقیدہ یہ تھا کہ سرکار ہر امتی کی نیکیوں کی تعداد بھی جانتے ہیں اور ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں۔ ستارے بھی تو آپ کے امتی ہیں، بے شک، ستارے امتی ہیں، چاند امتی ہے، سورج امتی ہے، لوح محفوظ امتی ہے، عرش امتی ہے، جو بھی مخلوق ہے سب امتی۔ تو جناب بندہ
ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے آقا ہر امتی کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں، ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں۔ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے کیا پتا، نیکی تو ہر کوئی اپنے گھر میں بھی کرتا ہے، مسجد میں کرتا ہے، سفر میں کرتا ہے، حضر میں کرتا ہے، اندھیرے میں کرتا ہے، اجالے میں کرتا ہے، اور پھر مجھے کیا پتا ستارے کتنے ہیں۔ اور پھر آقا کا فرمان ذیشان، یہ اندازہ گیس اور ڈھکوسلا بھی معاذ اللہ نہیں ہوتا تھا۔ مائی صاحبہ نے پوچھا کوئی آپ کی امت میں ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ فوراً سرکار میں ہاں ہے۔ اب مائی صاحبہ کا خیال یہ تھا کہ اولاً تو ستاروں کے برابر نیکیاں کسی کی ہوں گی نہیں، اگر ہوئی بھی تو میرے ابا جی کی ہوں گی، کیونکہ وہ سار وقت ساتھ رہے۔ آپ کا خیال یہ تھا، جلدی جلدی پوچھا کہ کون ہے سرکار وہ جس کی نیکیاں امت ستاروں کے برابر؟ فرمایا عمر۔ اب میں نے جو یہ بات کی ہے نا، بھائی مائی صاحبہ کا خیال تھا میرے ابا جی کا نام آئے گا، یہ میں نے کوئی اندازہ اور ڈھکوسلا نہیں لگایا، یہ کلام کا قرینہ بتاتا ہے۔ جب سرکار میں عمر تو بی بی پاک فوراً بولی این حسنات و ابی بکر، سرکار تو ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ اور میں سوال کرتی ہوں ستاروں کے برابر نیکیاں، اور ذکر کرتی ہوں اپنے ابا جی کا، جمیع حسنات عمر کا حسن، جمیع حسنات عمر کا حسنات واحدۃ من حسنات ابی بکر، اور میں عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر۔ آج اگر کوئی خود سے باطن کا اظہار کرتے ہوئے ان کے خلاف بکواس کرے، وہ خود جہنمی ہے، خود ایمان سے وہ محروم ہے اور وہ کافر ہے۔ صدیق اکبر کی صدیقیت میں فرق نہیں آتا، ان کو اللہ نے جو عظمت اور جو شان عطا فرمائی ہے وہ اسی شان میں ہے۔ میرے آقا کے قریب آج بھی بیٹھے ہیں، اور دنیا جیسے محبوب کی بارگاہ میں ہدیہ تسلیمات پیش کر رہی ہے، ان کا صدقہ صدیق اکبر پر بھی سلام، فاروق اعظم پر بھی سلام۔ حضرات محترم، یہ پاس بیٹھنے والوں کا مقام ہے، یہ جو محبوب کے جسم کے قریب بیٹھے، اور جن جسموں کو میرے آقا نے اپنے جسم کا حصہ قرار دیا، اور جن کے لیے کہا حسین منی و انا من حسین، ان کا مقام کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔